अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के दिन बात करेंगे इस वक्त जो कुछ भारत में हो रहा है, जहां पर हमने देखा कि एक ऑनगोइंग टेंशन भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की जगह पर मौजूद थी। वो ऑनगोइंग टेंशन बढ़ती गई और उसमें फिर ख़बरें आई जहां पर भारत ने पहले एक्चुअल जो फिगर है वो नहीं बताया, अवाम के साथ उसको छुपाने की कोशिश की और ये बताया कि उसके 3 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। और उसके बाद जब बाद में ये बात ज़्यादा सवालात उठे, ऑपोजिशन ने वहाँ पर शोर मचाया, तो फिर ये बताया गया कि 20 के करीब जो फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं। और ये जो एक कशीदगी इस वक्त थी और जो एक झड़प हुई चीनी फ़ौज में और भारतीय फ़ौज में, और इसमें इस झड़प के बाद चीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ लिया है कि जो खिलाफ वर्जी है, सरहदी खिलाफ वर्जी, वो भारतीय फ़ौजी कर रहे थे और उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम भी दिया गया। लेकिन वो चूँकि मुसलसल सरहद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और ऐसे इलाके में आए, उस वादी में आए जो कि चीन के कंट्रोल में है, तो फिर एक झड़प हुई और झड़प के नतीजे में ये तमाम तर अमवात हुई। लिहाजा भारत अपनी फ़ौज को बाज रखे कि वो उन इलाकों में ना आए जहाँ पर चीन का कंट्रोल है, और जो तमाम तर सरहदी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ ना करे और उन प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर चीज़ों को आगे चलाए। इस पर एक खामोशी और अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया। भारत में नरेंद्र मोदी से सवाल होने लगे, अपोजिशन में बिलखसूस राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से बरस पड़े और सवाल किए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने की बातें हैं, और उसमें भी क्या बात होगी ये बड़ा हद तक वाज़ेह नहीं है। तो इस वक्त भारत की जो सुबकी हुई है और यकीनन अवाम में एक बेचैनी है और वहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं है। और जो जंगी जनून था भारत का इस वक्त, जो कभी पाकिस्तान के साथ फेक स्ट्राइक करने की कोशिश करके अवाम से अप्रिसिएशन लेना या फिर चीन के साथ करके, तो अब वो मनाजिर वीडियो पर भी कैप्चर हो चुके हैं। जिस तरह से चीनी अफवाज ने जो रवैया भारतीय फ़ौज के साथ अपनाया, जितना माज़त खाना रवैया भारतीय फ़ौज का था, जितनी वो बुज़दिल और डरपोक फ़ौज है, वो तमाम तर चीज़ें अब कैप्चर हो चुकी हुई हैं। तो अब झूठ बोलने के लिए या कुछ दिखाने के लिए भारत के पास ज़्यादा अपने अवाम को है नहीं। अवाम सवाल कर रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त भारत में चल रही हैं। लेकिन ऐसे में जो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो दोबारा से मुंतखब हो गया है। 192 में से 192 में से 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 वोट इस वक्त मिले। 2/3 अक्सरियत के लिए 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 मिले। सिर्फ चंद एक वोट हैं जो भारत को नहीं मिले। ऐसे में जो पाकिस्तान में इस हवाले से बात चल रही थी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा था कि कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर वो मुस्तकिल रुकन गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो भी जाता है भारत। वो माजी में भी कई मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है, लेकिन उससे जो कश्मीर का स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा ये फ़र्क अभी भी नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान ने जितनी मुखालफत पाकिस्तान कर सकता था इस रुकन मुंतखब होने की, वो पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर की। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और सोचने की भी बात है कि जहाँ पर सभी हमसायों के साथ मोर और लेस इस वक्त भारत के मसाइल चल रहे हैं, नेपाल तक से भारत के मसाइल चल रहे हैं, चीन के साथ जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, पाकिस्तान के साथ मुसलसल टेंशन है और बॉर्डर के करीब मूवमेंट की भी बहुत सारी खबरें हैं, LOC की खिलाफ वर्जियों की खबरें हैं। तो जो मकरू चेहरा है भारत का वो नज़र आते हुए भी तमाम तर लोग, तमाम तर ममालिक क्यों भारत को गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करने के लिए 184 तक वोट मिल जाएंगे, ये ज़रा एक सोचने की बात है इस सारे मामले में। ये 2 चीज़ें हैं जो इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और भारत की अपनी एक ऑनगोइंग टेंशन है, और अब एक ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद वहाँ से सुबकी के बाद जो चीन की जानिब से हुई है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप पाकिस्तान में ना करने की भारतीय फ़ौज कोशिश करे, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने सपोर्टर को, अपने अवाम को दे सकेंगे जी हमने यहाँ पर बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो ये एक मुसलसल सवाल है और उसमें जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हैं और उसमें जो बातें हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और तारिक पीरज़ादा साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त जो लद्दाख का मामला है, ये भारत की खिलाफ वर्जियों का नतीजा है या चीन जो एक स्टेटस चेंज करने की बात थी और तब से अपना स्टांस रखता है, ये अब उस पे चीन अपना एग्रेशन दिखा रहा है? असल मामला क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे तो 2 ही चीजें हैं कि बावजूद इसके कि भारत को
شنگھائی آرگنائزیشن میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جگہ دی. چین نے ان کے ساتھ تعاون کیا، آپس میں ٹریڈ بڑھی ہے. پھر وہ برکس میں آپ نے ممبرشپ. اس کے باوجود بھارت لگاتار مغربی دنیا کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ مل کے تعلقات بڑھا کے اور چائنا کی کنٹینمنٹ کرنے والی امریکہ کی پالیسی میں سپورٹ کر رہا ہے. لازماً چائنا اس کو یاد دہانی کرانا چاہے گا کہ آپ امریکہ کا ساتھ دیں، لیکن اصل آپ ہیں جو ہمارے سرحد کے ساتھ جن کی سرحد ملتی ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو آپ بھگتیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ سی پیک گزرتا ہے. سی پیک جو ہے وہ وہاں سے جس جگہ سے گزرتا ہے، دولت بے گولڈی کی کنٹونمنٹ جو ہے وہ تقریباً وہاں سے 8 میل کے فاصلے پہ ہے. لہٰذا یہ ایک خطرہ موجود تھا، کیونکہ بھارت کی نیت بھانپ لی گئی کہ یہ یک طرفہ کام کرتے ہیں. انہوں نے یونین ٹیریٹریز بنا دی یک طرفہ طور پہ. پھر انہوں نے یہ کنٹونمنٹ جو تھی اس کو بریگیڈ سائز کنٹونمنٹ بنا دیا، جو کہ پہلے بٹالین ہوتی تھی، اور اس کو بڑا کر رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ چائنا نے وہ بھی ان کی کوشش ناکام بنائے کہ چائنا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا اسٹریٹجک آبجیکٹو ان کا ایک پروجیکٹ، ان کا اتنا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پروجیکٹ، اور اس پہ وہ اتنے بلینز خرچ کر رہے ہیں اور وہ بھارت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو لہٰذا چائنا نے، اور اس چیز کا سبب یہ ہے کہ بھارت بار بار کہتا ہے کہ جو گلوان کا علاقہ ہے وہ متنازع نہیں تھا. چین نے کبھی بھی گلوان کے علاقے کے اوپر اپنا حق نہیں جتایا تھا، لیکن وہ گلوان میں آ کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوان ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ تھی، وہ ان کو لینی تھی، ورنہ تو ان کا اپنا سی پیک جو ہے وہ خطرے میں رہتا. لیکن جن صاحب جو چین کا موقف ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گلوان پہ ہمیشہ سے ہمارا کنٹرول تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ گلوان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا. ریالٹی کیا ہے سر؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ چین نے گلوان کبھی بھی متنازع علاقہ نہیں کہا تھا، لیکن آج چائنا ہے کہ جناب یہ ہمارا علاقہ ہے، اور وہ آ کے بیٹھ گئے وہاں. تو یہ جو آ کے بیٹھے اور یہ کہا کہ ہمارا علاقہ ہے، اس سے ایک چیز صاف واضح ہے کہ وہ یہاں آ گئے، اب جانے کے لیے نہیں آئے. آپ جتنا جی چاہے اس پی ایس کریں، بات چیت کریں، انڈیا کو موجودہ صورتحال کے ساتھ حائل کریں. جی جن صاحب ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. جمیل احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا سر کیا موقف ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پری پلانڈ طریقے سے اس وقت چائنا یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے اور افینسو ہو رہا ہے، یا یہ حادثاتی طور پر، اور وہی بھارت کا جو جنگی جنون ہے اور خلاف ورزیاں ہیں وہ اس نے کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ منہ کی کھانی پڑی چین کی جانب سے بھارتی فوج کو؟ جی ہاں، ان تمام جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، ان ڈیولپمنٹس کو آپ نے جیو اسٹریٹجک تناظر میں دیکھنا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ میں جیو اسٹریٹجک تناظر کے حوالے سے جو جغرافیائی معاملات میں چائنا اور انڈیا کی یہ جو اسٹینڈ آف میں جھڑپ ہوئی ہے، جس میں کہ 23 سولجر رپورٹڈلی مارے گئے ہیں، اور کئی درجن تقریباً 100 سے زیادہ کے قریب اس میں جنگی قیدی بنا لیے گئے ہیں، اور اسی طرح زخمی ہوئے ہیں. یہاں تک کہ انڈین سولجر جو ہے وہ گیلوان ویلی ریور میں چھلانگیں مار کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. یہ تو زمینی حقائق ہو گیا، اور آپ نے اپنے بیانیے میں بھی اس کا احاطہ کیا ہے، اور جنرل صاحب نے بھی اس پہ بیان کر دیا ہے. میں اس کو جیو اسٹریٹجک تناظر میں بتا دوں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں بیانات جو آئے ہیں ڈپلومیٹک فورم سے، پرماننٹ ریپریزنٹیو ہے امریکہ کے نیٹو میں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ چائنا کو چاہیے کہ وہ اپنے پریشر بڑھائے، ورنہ نیٹو متحرک ہو سکتا ہے. اینڈ ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. اسی طریقے سے پینٹاگون نے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بیان دیا ہے کہ رشیا اور چائنا مل کے اسپیس کو ویپنائز کر رہی ہیں. اور کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کر رہی ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ کسی ریجنل کانفلکٹ، نام نہیں لیا انہوں نے لداخ کا، کسی ریجنل کانفلکٹ میں انٹرونشن نہ کر سکے، جو کہ امریکہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید مستحکم کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے چائنا کے وزیر خارجہ نے
بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ چائنا بالکل چاہتا ہے کہ اس کا مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن چائنا پوری طور پر تیار ہے. کیوں؟ اب رہا سوال کہ جیو اسٹریٹجک تنازع ہے کیا. ابھی آپ نے سنا جنرل صاحب سے کہ چائنا نے بہت اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، تقریباً 90 بلین کے قریب ان کے دو طرفہ ٹریڈ ہے اور ان کے ٹریڈ مراسم کافی بڑھتے گئے ہیں. پھر انہوں نے بتا دیا آپ کو برکس کے حوالے سے بھی، شنگھائی کوآپریشن کے حوالے سے بھی، وہ ساری چیزیں اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہیں. لیکن آج کے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار ٹائم میں یہ بات، اور یہ کمیونسٹ پارٹی کا اخبار ہے، اس میں یہ ایڈیٹوریل چھپا ہے اور ایڈیٹوریل میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا امریکہ کے شے پر یہ اس نے حرکت کی ہے اور ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں رکھیں، اور دولت بیگ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور دولت بیگ سے خنجراب پاس کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے کہ 8 میل دور ہے وہ، اور اس لحاظ سے آپ سی پیک کو دیکھ لیں. سی پیک کا مسئلہ امریکہ کے لیے ان کے گلی کی ہڈی بنی ہوئی ہے. اب آ جاتا ہے کہ اصل جو بہت اہم ڈیپ اسٹریٹجک پوائنٹ جو ہے، جیو اسٹریٹجک پوائنٹ، امریکہ اور انڈیا نے اپنی بہت بڑی ایک اجارہ داری رکھی ہوئی ہے انڈین اوشن میں بحری بیڑوں کے حوالے سے. اور آپ کو پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی بیان کر چکا ہوں، وہ اسٹرنگ آف پرل اور اسٹرنگ آف الائنس کے حوالے سے جو بندرگاہوں پر پوزیشن لی ہوئی ہے اور اپنے بحری بیڑوں کی تیاری کی ہوئی ہے. تو اس سے وہ چائنا کی رسد گاہی کو، جو کہ 3/4 کے قریب آئل اس علاقے سے جاتا ہے چائنا میں، اور اس کی کسی وقت بھی گلا دبا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب جس طرح سی پیک BRI کا حصہ، ایک آخری حصہ ہونے کی حیثیت سے سی پیک اپنے پایہ تکمیل کی طرف گامزن ہے، اس طریقے سے انڈیا کو ایک چودھری بنا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. اور لیکن جمیل احمد خان صاحب، وہ چودراہٹ تو ساری کی ساری نکل گئی نا، جو کھڑی کرنے کی کوشش تھی وہ تو تمام تر مناظر ہیں، وہ چودراہٹ تو ساری کی ساری نکل گئی، وہ کوشش ناکام نہیں ہو گئی. اب ان کو ابھی بھی شے مل رہی، لیکن وہ ناکام زمینی حقائق کے لحاظ سے ہو گئی ہے، لیکن اب بھی جو شے مل رہی ہے. ظاہر ہے دیکھیں، چائنا کی ملٹری کا اور انڈیا کی ملٹری کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. چائنا ان سے بہت ایک قوی ان کی عسکری قوت ہے، اور اس قوی عسکری قوت میں ساز و سامان بھی ان کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے. آپ 62 کے دیکھیں، 62 میں بھی 80,000 چائنیز فورس جب میدان میں اتری تھی تو صرف 722 کیجولٹی ہوئی تھی، اور انڈیا کی 12,000 فوج جو 62 کی جنگ میں اتری تھی میدان میں تو ان کی 1383، کئی فیصد ان کی زیادہ. ٹھیک ہے، بالکل جمیل احمد خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے احاطہ کر دیا، تمام تر بات پر روشنی ڈال دی. طارق پیزاد صاحب کو شامل گفتگو کرتا چلوں. طارق پیزاد صاحب، یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو سارا کا سارا، اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے شاید اس طرح کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو فوٹیج ہے جو کیپچر ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے، گو کہ وہ کافی فاصلے سے بنائی گئی ہے. لیکن ابھی اس میں کیا یہ ہتھیاروں کا استعمال ہے، یہ 1-on-1 فائٹ تھی، یہ معاملہ کیا ہے سر؟ نہیں، یہ تو پچھلی بات ہو رہی ہے جب پہلی دفعہ جھڑپ ہوئی تھی جس میں سلاخوں اور لاٹھیوں کا استعمال ہوا تھا. جو یہ اب واقعہ ہوا ہے، یہ تو بڑی کھلی لڑائی تھی، باقاعدہ جسے سرحدی اسکرمشز یا جھڑپ کہتے ہیں، فوجی تصادم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چینیوں نے ٹینکوں کے ساتھ اس علاقے میں مشقیں بھی شروع کر دی ہیں. تو یہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے یا کوئی بہت غیر عسکری قسم کی کوئی کوشش نہیں ہے یہ. لہذا میں ذرا اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو بھی اٹھائے گئے، جو جنرل صاحب نے کیے اٹھائے، اور جو ایمبیسڈر جمیل صاحب نے ذکر کیا جن کا. لیکن میں پہلے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں کہ بھارت ایک مدت سے، اور ان کے پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی، ان کے وزرائے دفاع بھی، اور خود ان کے وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی طاقت ہیں اور ہم ایک سے زیادہ محاذوں پر جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. یہ بات انہوں نے ڈوکلام کے جھگڑے پر بھی، جب 2 سال پہلے چینیوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا، اور جو کہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی لیکن آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی تھی وہاں پر. اس کے بعد بھارت پسپا ہوا 6 مہینے کے
زبردست عسکری دباؤ، عسکری اور سفارتی دباؤ کے بعد جو چینیوں نے استعمال کیا تھا، تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی چینیوں کے لیے. لیکن یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بار پھر ہندوستان نے کوشش کی ہے، بھوٹان کے واقعے کی طرح جو وہاں پر ڈوکلام میں ہوا تھا، کہ کسی طرح پیش قدمی کرے اور وہ فنگر 2 سے فنگر 10 کی طرف، جو کہ وہ انہوں نے پوائنٹس کے نام رکھے ہوئے ہیں، پیش قدمی کرے اس جھیل کے ساتھ ساتھ. تو وہاں پر چینی چونکہ انتہائی بیدار مغز اور منظم اور انتہائی ہوشیار عسکری قوت بھی ہے، سفارتی قوت بھی ہے، چاہے وہ ہمارے بر صغیر کے لوگوں کا ذہن پڑھنے میں انہیں کبھی دقت نہیں ہوئی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستانیوں نے ہندوتوا کی بنیاد پر نریندر مودی نے اور ان کے جرنیلوں نے یہ حرکت کی کہ کچھ علاقہ غصب کر لیا جائے، تو ان کی کارروائی بڑی تیز، فیصلہ کن اور نقصان سے لبریز تھی، جو ہندوستان اب زخموں کو چاٹ چاٹ کر دیکھ رہا ہے. تو ہندوستان کی لیکن جو نقطہ نظر ہے کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا بھی ہے کسی علاقے میں، تو وہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہم ایک عالمی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، دنیا میں اپنی پوزیشن اور امیج کو، اپنی حیثیت کو، اپنی تشخص کو وسیع تر اور عالمگیر سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی نیٹو نے تھوڑا سا رد عمل دیا ہے، جس کو میں بڑی اہمیت نہیں دیتا. نیٹو ترکی کو نہیں سنبھال سکتی، تو شاید اس علاقے میں چین کے ساتھ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور افغانستان میں اس وقت مجموعی طور پر امریکیوں کی اور نیٹو کی عسکری قوت اتنی بڑی مقدار میں موجود بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی میں کوئی حصہ لے سکیں. تو لہٰذا یہ باتیں ذرا پیچھے کی ہیں. لیکن ہندوستان کا جو مقصد ہے وہ عسکری سے زیادہ سفارتی ہے، کہ میں اپنے آپ کو ایک عالمی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کروں. اور شاید اس میں وہ پہلے بھی تھوڑے سے کامیاب ہوئے اور اب بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ، جو اپنے ملک کے ساتھ میری شکایت رہتی ہے، کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم فیصلہ کن انداز میں چینیوں کی طرح بات نہیں کرتے ہیں. ہمیں بہت سے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں اور جو دوسرے سفارتکار بھی ہیں، میں جمیل صاحب کا نام نہیں لے رہا لیکن مجھے ان کی رائے معلوم نہیں ہے، وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں دیکھیے جو جواب ہے وہ متناسب ہونا چاہیے. نہیں، جواب فیصلہ کن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے دشمن آپ کے ساتھ نپے تلے انداز میں بات کر سکے. چونکہ انہیں یہ پیغام جا رہا ہے ہندوستان کو کہ ہم کشمیر پر، مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر ان کی تجزیے کے مطابق ہی نکلے ہیں. یعنی ہماری طرف سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے یا تحریک آزادی کی مدد کرنے کے لیے کوئی بڑی عسکری امداد یا کارروائی یا مالیاتی امداد سامنے دیکھنے میں نہیں آئی ہے. تو ان کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور کشمیر کے بعد وہ آزاد کشمیر، اور آپ نے ابھی کراکورم، درہ کراکورم کی بات سنی، ان علاقوں میں بڑا خطرہ ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ لے کے علاقے میں ایک کور ہے انڈیا کی جو پوری بیٹھی ہوئی ہے، اور بعض لوگوں کے بقول تو اس سے بھی زیادہ ان کی قوت ہے. تو چین کا معاملہ ایک خاص طرح میں خاص سطح پر ہی رہے گا، جو میرا تجزیہ ہے. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ معاملات، جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان کسی بھی وقت گڑبڑ کر سکتا ہے، کیا ہم اس کے لیے صرف بالا کوٹ کے جواب میں جو محدود سا جواب دیا تھا وہی دیں گے، یا کوئی؟ ٹھیک ہے طارق صاحب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے. اور یہ جو ایک آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں لوگوں کی جو یہی سینٹیمنٹ اور یہی جذبات رکھتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو اس ساتھ اس کے موجود ہے. میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں. کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط. ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں. کھانسی، زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. آنکھوں، ناک کو چھونے سے پرہیز کریں. کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں. ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری. بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں،
ہر زبان پر سوار۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں،
मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो खामोशी है भारत में, और लोग सवाल कर रहे हैं, ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया होगा, 20 हलाकतें हैं, कोई कम हलाकतें नहीं हैं, आपके ख्याल से क्या इस वक्त जो एक जंगी माइंडसेट और जंगी जुनून रखने वाला एक जो खब्त मौजूद है भारत में, तो नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या पॉसिबल कोई रिएक्शन देने की तरफ जाएगा, चीन को नहीं जाएगा, खामोशी कर ली जाएगी, खामोशी कर ली जाएगी तो वो अपने जो इंतहा पसंद सपोर्टर्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या क्या बिटवीन द लाइंस क्या रीड कर रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने पहले ही एक नैरेटिव बिल्ड किया है जहां वो ये कह रहे हैं कि हमने चीन के 40 या 45 लोग मार दिए, तो वो अपने पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे 20 मारे गए तो हमने बदला ले लिया, हमने तो उनके दुगने मार दिए। तो ये वो नैरेटिव है जिसको वो प्रमोट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और मिलिट्री सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि जाके चाइना के साथ खुली जंग कर लें। उसमें उनके लिए बहुत सारे खतरात हैं। उनकी आर्मी तैयार नहीं है, एक्लेमेटाइजेशन नहीं यहाँ की हुई, 15 से 16,000 फुट की बुलंदी है ये इस इलाके की, और उसके साथ साथ फिर वो भी खबरें आ रही हैं कि उनकी शॉर्टेजेस वगैरह हैं एमुनिशन की और कई चीजों की, वो मसले मसाइल भी हैं। और उसके साथ साथ फिर बड़ी बात यह है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पे बड़ा डेवलप्ड है और उन्होंने बहुत कुछ पहले से ला के वहां पे रख दिया, अपनी मिसाइल यूनिट्स ले आए हुए हैं वहां पे। उन्होंने एयरपोर्ट, एक अपना एयरफील्ड जो है वो तैयार की हुई है और वहां पे जहाज खड़े हैं, टैंक्स उनके आगे आए हुए हैं। अगर कैपेबिलिटी के नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए उनके अपने जो लोग हैं वो यही एडवाइस करेंगे उनको कि हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए और इस मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। अब बातचीत का वही है कि बातचीत अगर आप करें तो चाइना बातचीत से तो ये जगह खाली नहीं करेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे ही बगैर किसी प्लानिंग के काम कर दिया है। उन्होंने लाजमन सारे कवायद देख के और प्लस और माइनसेस रख के सामने तो फिर ये फैसला किया और ये उनको एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के तहत उन्होंने किया है। लिहाजा भारत को मेरा अंदाजा यही है कि जो जमीनी सिचुएशन है उसको कबूल करनी होगी, इसी पे रहना होगा और कोशिश ये होगी कि मजीद हालात खराब ना हो ताकि इनके इलाके में मजीद जंग बढ़े ना। जनरल साहब, चाइना क्या मजीद आगे बढ़ेगा? जनरल साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मजीद आगे बढ़ेगा और कुछ और इलाके कैप्चर करने की कोशिश करेगा? आज अगर आप सोचें तो आज के लिहाज से तो नहीं करेंगे वो, लेकिन उन्होंने ये वाजे किया है कि अगर भारत ने इसके बाद मजीद को जंग की तरफ जाने की कोशिश की तो हम पूरा लद्दाख का इलाका कैप्चर करेंगे और उसमें हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम भारत की फौज को उठा के बाहर मारेंगे, ये उनके अल्फाज है। तो उस लिहाज से भारत भी, मेरा ख्याल है कि इसमें जो खतरात मौजूद हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जंग की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन यह कि डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी दिखाएंगे ताकि एक लिहाज से चाइना को यह नजर आए कि उनके सामने एक बड़ी टफ एनिमी मौजूद है, तो ये तो होगा। दूसरी तरफ यह है कि पॉलिटिकल सपोर्ट उनको अमेरिका से या नेटो वगैरह मगरबी दुनिया से मिल रही है, जो आज बड़ा उसके ऊपर वो बड़े फखर से बता रहे हैं कि जी पूरी मगरबी दुनिया हमारे साथ है। वो तो है क्योंकि उनके मुफादात हैं, लेकिन भारत के जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उनकी इवैल्यूएशन यही होगी
کہ نیٹو ہو یا امریکہ ہو، جنگ اگر ہوتی ہے تو بھارت کی سرزمین پہ ہوتی ہے اور اس سے بھارت کا نقصان ہوگا، وہ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. سو وہ بہت کچھ بھی کریں تو ٹھیک ہے ساؤتھ چائنا سی میں، کیونکہ ان کا زیادہ کنسرن ساؤتھ چائنا سی میں جائے، وہ پیسیفک اوشن میں آ کے تو وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے شپس وغیرہ موو کر دیں گے. لیکن زمینی جنگ جو ہے وہ صرف بھارت کی زمین پہ لڑی جائے گی، اس میں کیجولٹیز بھی ہوں گی، نقصان بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ چائنیز جو ہے وہ کافی زیادہ علاقہ قبضہ کر جائیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لیکن جل صاحب ایز اے بھارت میٹر آف کے فیکٹ لیے- آرٹیکل 370 کے تو خلاف چائنا بڑا واضح طور پر ہے، اور اس سے مسلسل اس کو مسئلہ بھی ہے، اور وہ لداخ کی ٹیریٹری بھی، تو پھر بھی کیا نئی کوشش ہوگی اس کی کہ یا وہ پریشرائز کرے کہ آیا 370 کو ریووک کرے انڈیا، یا اگر نہیں کرتا تو پھر وہ لداخ کو کیپچر کرنے کی طرف جائیں؟ نہیں، وہ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی آپ نے یک طرفہ یونیلیٹرل ایکشن کیا، اور یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دو چیزیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے بڑی ایروگنس دکھائی ہے، دوسرا انہوں نے کہا یہ ریکلیس ایکشن کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کیا مودی پرائم منسٹر رہ سکے گا اگر وہ آرٹیکل 370 کو واپس کر دے؟ مودی کا کیریئر اس پہ، مودی کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ ساری اس کی پارٹی کی ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ. اگر اس نے چائنا کے پریشر میں 370 کو وہ ختم کرتا ہے، یعنی دوبارہ ری انسٹیٹ کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مودی کی حکومت 2 دن میں ختم ہو جائے گی. تو وہ یہ نہیں کرے گا کبھی بھی. چنانچہ وہ اس سچویشن کو جو آج ہے زمینی سچویشن، اس کو قبول کرنا بہتر سمجھے گا، اور جھوٹ جھاٹ بولے گا کہ جی ہم نے چینی اتنے چائنیز مار دیے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ اس طرح کا اپنے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک وغیرہ فیک اس کی بھی کہانی سنائے، تو اس میں مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جنگ کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو مزید نقصان کا خدشہ ہے اس میں. بھارت کے اور لیے آرٹیکل 370 اگر وہ بحال کرتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنی حکومت جاتی ہے اس کی، پھر وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ مار کھا جائے گا. تو اس لیے یہ اس کے لیے رستے مشکل ہیں. وہ کوشش یہی کرے گا کہ یہی اسی بات پہ، اسی معاملے، چائنا اگر بیٹھا تو بیٹھا ہے، اسی پہ جھوٹ جھاٹ بول کے اپنی قوم کو کسی نہ کسی طرح سیٹسفائی کرتا. جمیل احمد خان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ جو معاملہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اگر وہ بھارت منتخب ہو جاتا ہے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن. وہ آج منتخب ہو گیا، لیکن مجھے جو میرے لیے ایک سوال ہے جو ورثم ہے کہ 2/3 اکثریت کے لیے 192 میں سے 128 ووٹ درکار تھے، 192 میں سے 128، لیکن ملتے 184 ہیں. یہ سر ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ دنیا جو کہ دیکھ رہی ہے بھارت کے معاملات، جو اس کے ہمسایوں کے ساتھ تمام تر چیزیں، اس کے باوجود اتنے ممالک کی حمایت ہونا بھارت کو، یہ تھوڑا سا ورثم ہے. یہ بھارت بھی یہی ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کو اتنے ووٹس کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خود ہی فرمایا. تو وہ 182 تک اس کی ایک غمازی کرتا ہے کہ بھارت اس کی اپنے الائز کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے الائز کے ساتھ مل کے، اس کو اتنے ووٹ ملنا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. جو اس وقت پاسچرنگ ہو رہی ہے دنیا میں، ڈپلومیٹک پاسچرنگ، اس لحاظ سے تو یہ نظر آتا ہے. لیکن رہا سوال اس کا امپیکٹ، وہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک روٹیشنل وہ ہوتی ہے ممبرشپ نان پرماننٹ ممبر کی، اور اس میں اصل تو فیصلے ہوتے ہیں وہی جو 5 ویٹو پاور کنٹریز ہیں وہی، باقی جو اس کی جن کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ میجورٹی پر ہو جاتی ہیں، جس میں کہ یہ پاورز جو ہے ویٹو پاورز نہیں. اصل چیز جو آپ کی گفتگو کا محور اس وقت ہے، اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنا کس حد تک اپنا پریشر برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس کے پاس انٹرنیشنل لیگل مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے چائنا اتنے عرصے تک خاموش رہا، 370 انووکڈ ہو گیا 5 اگست لاسٹ ایئر، خاموش رہا، وہ انتظار کر رہا تھا. مورل گراؤنڈ تو اس کا اسی وقت بن گیا تھا جب اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا تھا لداخ کو. اور اس کی ہسٹری میں جائیں تو 1834 سے شروع ہو جاتی ہے جب ڈوگرا راج تھا اور کس طرح وہ انیکسیشن ہوئی. لیکن اس کو فی الحال یہاں ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں چائنا کیوں کیا. جو اس وقت کچھ لٹریچر سامنے آ رہے ہیں اور کچھ وائٹس سامنے آ رہے ہیں، کچھ آپٹکس سامنے آ رہے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے آج کے اخبار میں، جو کہ ٹائم اخبار ہے چائنا کے کمیونسٹ پارٹی کا ایڈیٹوریل، اس کے مطابق کہ چائنا سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ $1 ٹریلین چائنا خرچ کر چکا ہے BRI پہ، اور $3 ٹریلین مزید اس نے خرچ کرنے ہیں، اور دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کو اس نیٹ ورک میں لے آیا ہے.
जब चाइना अपने नेवी के साथ बैठा हुआ है बाबुल मंदाल पे, जिसकी की टोटल चौड़ाई तकरीबन बाबुल मंदाल की है वो 38 नॉटिकल माइल के करीब है, और तो वहां से पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका वगैरह को स्वेज के जरिए तो ये सप्लाई होती है। इन तमाम चीजों को अगर देखें तो हमें अंदाजा होता है कि अगर अमेरिका के शय पर या उनकी एक प्लानिंग के तहत प्रेशर अमेरिका डलवाना चाहता है, जो कि काफी अरसे से अमेरिका एक चौधरी के तौर पर भारत को खड़ा करना चाहता था, उसका वक्त उसने सोचा कि अभी टेस्ट कर लेते हैं मसला, जिसमें कि उसे बड़ी बहुत ज्यादा हजीमत इस वक्त तक हो गई है। अब रहा सवाल दौलतपुर का। दौलतपुर पे एडवांटेज इंडिया को 2008 से पहले खाली कर दिया था उसने, 2008 से कि दुनिया के सबसे बड़ी ये एक एयर स्ट्रिप है जहां के वो 20 टन का सामान जितनी दफा चाहे ले जा सकता है, उसमें जो भी सामान ले चाहे अस्करी सामान, साजो सामान, और वो बहुत करीब है सी पैक से, और जिस तरीके से वो बटालियन से ब्रिगेड में उसको तब्दील कर चुका है देश को, उसी तरीके से अगर आप देखें तो चाइना साइचेन में जिस अंदाज में रेलवे ट्रैक्स उसने बिछा दिए हैं, उसने अपनी वहां अस्करी कुव्वत इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि जब चाहे वो उससे नबर्द आजमा हो सकता है। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें अंदाजा होता है कि अगर इंडिया ने इस तरफ जिस तरह की वो प्लानिंग उसकी शक्ल शुबात चाइना को हो रहे थे, अगर उस तरह किया तो फिर उसे इसकी बड़ी हजीमत उठानी पड़ेगी। रहा सवाल के एक मुल्क 1.3 बिलियन का है, 1.3 और दूसरा मुल्क 1.4 बिलियन का है, तो यहाँ फुल फ्लैग जंग होने का पता है कि नामुमकिनात या तकरीबन बहुत मुश्किल है। ठीक है जमील साहब, ये नामुमकिनात में से आपकी नजर में सर पॉइंट टेकन, आगे बढ़ना चाहूंगा। तारिक बिरजाद साहब, आप कैसे देखते हैं बिलखसूस ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मेंबरशिप है, गो कि ये गैर मुस्तकिल है लेकिन फिर भी इस पे मुंतखब हो जाना भारत का, और ये पहली मरतबा नहीं है, माजी में भी हुआ। आप इत्तफाक करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही कि हो भी जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और ये पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जो परमानेंट नहीं है। असल में जो हमारे वजीर खारजा का जो लुगत का इस्तेमाल है सिफारती इस्तिलाहात का, वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा है। वो एक आम आदमी की तरह बाज़ औक़ात गुफ्तगू कर देते हैं, चाहे वही बात किसी बेहतर अंदाज में कही जाए तो शायद इतनी भद्दी और बुरी ना लगे, तो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पहली तो बात यह है। मैं जरा एक सेकंड के लिए लद्दाख पे बात करना चाहता हूँ, जो मैं अपने पिछले नुक्ते में बात करना चाह रहा था, उसके बाद हम ये यूनाइटेड नेशंस वाली बात भी कर लेंगे। देखिए, जिस वक्त लद्दाख और कश्मीर को इंडिया ने अपने में जम किया, उसी वक्त मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है ये बात जमील साहब की नजर से रह गई है या इस वक्त वो इसका जिक्र नहीं कर सके। उसी वक्त वांग यी ने ये बयान दिया था कि हमें भारत की इस कार्रवाई पर सख्त एतराज है जो उन्होंने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में की है, और क्योंकि ये यहाँ पर जो सरहद के मामलात हैं वो तय नहीं है। चूंकि आपको याद है कि वो जो पेंगोंग लेक है मसलन खास तौर पे, उसके अंदर से जो LAC के गुजरने का वाक़या है नीचे पानी के से, वो बिल्कुल ही वाज़ेह नहीं है। इसी तरह और पॉइंट्स हैं। ये तो वो सूरत हाल है जहाँ बातें वाज़ेह नहीं है, और जहाँ आप हैं और वहाँ आपके खिलाफ आपकी जमीन हथियाने के लिए भारतीय फौजों की पेशकदमी हुई है, वो उसके अलावा है। परसों के एक्सप्रेस अखबार में बड़ी वजाहत के साथ वांग यी के टेलीफोन कॉल का जिक्र था जो उन्होंने भारत की वजारत जयशंकर को की, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको कश्मीर के मसले पर, ये लद्दाख के मसले पर, कश्मीर के नहीं लद्दाख के मसले पर अपनी पॉलिसी को नजरअंदाज कर, इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। हमें आपकी मौजूदा पोजीशन कबूल नहीं है। लिहाजा जिस वक्त जहां भी चीनी इस वक्त आए हुए हैं, जो कि इससे पहले भी असल में कुछ पेशरफ्त हुई थी चंद 6-8 महीने पहले, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं इसी इलाके में। तो अब ये जो जहां तक चीनी आए हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आए हुए हैं। पाकिस्तान को और खुलकर इसकी हिमायत करनी चाहिए ताकि कश्मीर पर चीन की तरफ से हमें मजीद हिमायत हासिल हो सके, और हमारा और कश्मीर का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। किसी जिसे कहते हैं लगी लिपटी बात को रखने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर बात करें और बिल्कुल रुक कर बात मत करें चीन के मामले पर,
آپ چالاکیاں نہیں کر سکتے. مجھے شاہ محمود کا جو انداز ہے، اس کے اصطلاحات ہیں، اور اصل میں وہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، مجبوراً وزارت خارجہ ان کے حق میں آ گئی. اب آ گئی وہ چین یونائٹڈ نیشنز والی بات. دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا رکن بننا ہے، یہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. جب ان کی باری آتی ہے اور اس کو ہر ملک اپنی پوزیشن کے لیے استعمال کرتا ہے، تو موجودہ حالات میں یقیناً ہندوستان اس پوزیشن سے اگر وہ منتخب ہوتا ہے تو بہت ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسی یونائٹڈ نیشنز میں چین جو ہے مستقل ممبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت کو میرا وہ پچھلا نقطہ نظر ہے، اس کو اپنی پوزیشن دنیا میں بنانے کی فکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پر، جیسے کہ اوباما نے اپنے دورے کے دوران میں بچوں کے ساتھ ناچتے ہوئے کہا تھا کہ اب بھارت ایک ورلڈ پاور نہیں بن رہا، وہ ایک ورلڈ پاور بن چکا ہے، جو بڑا گمراہ کن ایک مشورہ تھا اور رہنمائی تھی، اور بھارت کو اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. موجودہ اقدامات میں اس حرکت کو بھی دخل ہے. ایک نقطہ نظر اور ہے، ذرا اس کا ذکر کر دوں، اہم ہے چونکہ باقی وقت ختم ہو جائے گا. دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کور کمانڈرز کا کل کا بیان آیا ہے اس میں بھارت کو بے نقاب کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن جو 5 اگست کے بعد جو کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اعلانات آئے تھے، جنرل شعیب صاحب کو بالکل یاد ہوگا، وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اب اس بات کی دوبارہ تکرار ہونی تو چاہیے، لیکن موجودہ کل کی جو میٹنگ ہے اس میں اس کا حوالہ اس طرح نہیں آیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا صحیح صاحب، یہ بالکل آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں جنرل صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں. جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت کچھ اطلاعات ہیں کس حد تک مصدقہ ہیں، کس حد تک نہیں، کہ ساؤتھ بارڈر کی طرف بھی کچھ موومنٹ اور معاملات ذرا کچھ بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں آگے. کیا ایک تو کچھ آپ کے پاس اگر تو اس پہ پراپر خبر ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پوری ہم نے بات کی کہ ایک طرف وہاں پر منہ کی کھانی پڑی ہے بھارت کو، تو پاکستان کے ساتھ آپ کوئی چھیڑا چھاڑی کرنے کی طرف نہ آئے تاکہ اپنے لوگوں کو کچھ تو دے سکے کہ سم تھنگ ٹو بریگ اباؤٹ، جس پہ وہ کچھ کہہ سکیں. تو ایسی کوئی چیز کی کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ ایل او سی تو مسلسل بڑی ایکٹیو رکھی ہوئی ہے بھارت نے. دیکھیں جہاں تک ساؤتھ کا تعلق ہے، کراچی کے بارے میں بہت سارے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بات چیت چلتی رہی کہ جی وہاں پہ بلیک آؤٹ کا کہا گیا، وہاں پہ بڑی ایریل ایکٹیویٹی بہت ساری دیکھی گئی ہے، انڈین سائڈ پہ بھی ہے. یہ غلط ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی. دوسری بات تھی کہ جہاں تک تعلق ہے بھارت کا کہ وہ چائنا سے توجہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے خلاف کچھ کرے، اس کی پاسبلٹی موجود ہے. لیکن اس وقت سچویشن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کے لوگ مارے گئے ہیں یا کچھ غالباً پکڑے بھی ہوئے ہیں انہوں نے، چینی ہیں انہیں، تو یہ پہلے اب اس گتھی کو سلجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جو سارا فوکس ہے، سارا ایمفیسس ہے، وہ اس چیز پہ ہے. جب یہ لوگ مارے نہیں گئے تھے تو اس وقت یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چائنا نے جو زمین قبضے میں لی ہے، چونکہ بھارت وہ چھڑوا نہیں سکتا اور اپنی قوم کو، مودی کو جواب دے نہیں رہا، تو اپنی قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف کچھ کرے گا. وہ آج نہیں، شاید بعد میں کسی وقت کرے، لیکن اس وقت جو سچویشن چل نکلی ہے وہ ایک کنفرنٹیشنل ہے، جہاں کیجویلٹیز کافی ہو گئی ہیں بھارت کی، اور وہ اپنی قوم کو اسی پہ مطمئن کرے گا کہ جناب ہم نے ان کے اتنے لوگ مار دیے، یا یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ کسی اور طرح سیٹل ہو، جس طرح انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوتی ہے یا کوئی ان کو ثالثی وغیرہ کرے. تو یہ ایشو اس وقت تھوڑا پیچھے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بھارت تیاری کر رہا تھا، انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کی، ایک کار انہوں نے پیچھے اڑائی، اس پہ کہا جی کہ اس میں ایکسپلوسیو لے کے ٹیررسٹ آئے تھے اور ڈرائیور پیدل بھاگ گیا، کار ہم نے اڑائی ہے. پھر انہوں نے کوارڈ کاپٹرز جو ہیں وہ اڑانے شروع کیا اور آپ کی ایل او سی کا جائزہ لینا شروع کیا. موسٹ پرابلی ایک کوئی کمزور پوائنٹ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پہ جا کے تو کچھ اٹیک کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان سائٹ پہ لانچ پیڈز ہیں جہاں سے یہ لانچ کرتے ہیں ٹیررسٹ کو، انفلٹریٹ کراتے ہیں لوگوں کو، لہذا وہ 14 لانچ پیڈ ہیں، ہم نے وہ ختم کرنے. یہ ان کا جو چیف ہے وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپ کے ایمبیسی سے 2 لوگ نکال دیے، پھر ایمبیسی کا محاصرہ کیا رکھا. وہ ایک بلڈ اپ کرتے رہے ہیں ماحول کے، جہاں ایک ایکشن جو وہ کریں وہ جسٹیفائڈ نظر آئے.
کہ جی پاکستان نے تو جاسوسی بھی کی, پاکستان نے یہ بھی کیا, وہ لہذا ہم اب جسٹیفائڈ ہیں یہ ایکشن کرنے کے لیے. لیکن یہ جو کل مارداڑ ہوئی ہے پرسوں جس کی وجہ سے لوگ مارے گئے ہیں, اس نے تھوڑا وقت بدل دیا ہے کہ میرا خیال ہے ابھی پہلے یہ چائنا کو سیٹل کرنا چاہیں گے, پھر اس کے بعد کو رخ کریں گے ادھر. میں سر کوئکلی جمیل احمد خان صاحب سے اور طارق پیزاز صاحب سے بھی ایک کامنٹ لے لوں, وقت میرے پاس کم ہے. پریسائزلی جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کس حد تک کوئی ایسکلیشن کی طرف جانے کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں فی الحال پاکستان اور بھارت کے درمیان, یا نہیں نظر آ رہے؟ نہیں, وہ ہو سکتا ہے ایکسپلینیشن, بلکہ پاکستان کے ہاتھ میں انیشیٹو اس وقت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اس وقت جو اس کے معروضاتی حالات ہیں اور ماحولیاتی حالات ہیں اس میں وہ اس طرف فل فلیج انکلوژن کی طرف کوئی سوچ سکے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ چائنا کا پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ایک عنصر وہ بھی شامل ہے BRI اور سی پیک کا بھی. لیکن اس سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا بھی بہت ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے. پاکستان اپنا مطمئن نظر یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ایرینا میں دنیا میں اتنا زیادہ باور نہیں کروا سکا 370 کے حوالے سے, اور جو اس میں انٹرنیشنل قوانین تقریباً 1 درجن کے قریب سیکورٹی کاؤنسل کے اس میں ریزولوشن ہے, جنیوا پروٹوکول ہے, آرٹیکل 38 ہے جنیوا پروٹوکول کا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں ہم اس کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے باور نہیں کروا سکتے, لیکن چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ باور کروا سکتا ہے کہ وہ بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ, اور وہ کامن چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بھی 370 اگر دیکھا جائے تو. بالکل صحیح سر. میں پیزاز صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, وقت جمیل صاحب کم ہے, وقت کم ہے. کوئکلی پیزاز صاحب یور ٹیک آن دا میٹر سر. 2-3 باتیں جلدی میں جتنی اسٹریٹجک صورتحال کو دیکھ چکا ہوں پاکستان کے شمالی علاقوں کے متعلق, پہلے تو یہ ہے کہ ہم وہاں پر ہماری ڈپلائمنٹ مکمل نہیں ہے. خاص طور پر 2003 کی جنگ بندی کے بعد ہم لوگ بالکل ایک غفلت کے دور میں چلے گئے, جو اور یہ مشرف کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے 2003 کی جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا, اور سیاچین کے معاملات بالکل ہی فراموش ہو گئے. آپ نے شمالی علاقوں میں جو ایک نام نہاد ایک ڈویژن ہے ہمارا, جو کہ اصل میں بڑی کمزور سی, وہاں پہ پہلے 2-3 بریگیڈ تھے, اس کو باقاعدہ 1.5-2 ڈویژن کی شکل دینی ہے تاکہ اس علاقے میں بھارت کی کسی بھی فوجی کارروائی کا آپ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیں, اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت ہو. دوسرے, یہاں کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو آپ بالکل ضائع کر رہے ہیں. بھارت اگر لداخ کا مسئلہ چند کلومیٹر کا چین کے ساتھ طے بھی کر لیا تو آپ کے ہاتھ سے یہ 62,000 مربع میل کا علاقہ تو چلا جائے گا جو مشرقی پاکستان سے زیادہ ہے. یہاں لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے پیزاز صاحب, پوائنٹ آ گیا سر, اپنا فائدہ دیکھیں. پوائنٹ ٹیکن سر. میں ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.